अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। SIR जो मुतनाज़ा रहा बिहार में, बहरहाल मुल्क की 12 रियासतों में इस पर अमल आवरी होगी, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। कल ही से सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह का ये अमल होगा, और फिर साथ ही साथ क्या इम्कानात हैं और क्या खदशात हैं, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है 12 रियासतों में। इसके साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुस्तफ़ाबाद अब कबीर धाम से मौसूम हो गया है। बाज़ाब्ता योगी ने जो नामों की तब्दीली का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, उस पर लगे हुए हैं मोदी, योगी या फिर बीजेपी हम कहेंगे के इख्तिदार में। तो इस पर हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे कि क्या होगा। मुस्तफ़ाबाद अगर कबीर धाम हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर मुस्तफ़ाबाद था तो क्या था। इस पर हम बात करेंगे। तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में एक असम्बली हलके पर इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन जो सियासी माहौल है वो बहुत कुछ कह रहा है। उस पर हम बात करेंगे। एक जानिब BRS है, दूसरी जानिब कांग्रेस है, तीसरी जानिब बीजेपी है। इस पर हम थोड़ी सी सरसरी तौर पर नज़र डालेंगे। और एक तूफान मोन्थाना जिसको नाम दिया गया है, वो आंध्रा प्रदेश के साहिल से चंद ही घंटों में टकरा जाएगा, जिसके लिए बड़ी तैयारियां, राहत और बचाव के काम जो है शुरू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री भी काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं। चंद्रबाबू को उन्होंने फ़ोन किया है, और इसके साथ साथ ये मुतासर जो करेगा न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि उड़ीसा का भी जो साहिली इलाका है वो भी मुतासर होगा, और तेलंगाना भी जो है मुतासर होगा। आइंदा चंद घंटों में मूसलाधार बारिश के जो है आसार हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद गाज़ा की बात करेंगे। नेतन्याहू नाजायज़ हुकूमत, नाजायज़ रियासत इजराइल के वज़ीर आज़म ने बबांग दहल सारी दुनिया को मुखातब करते हुए हम यही करते हुए कहा है कि गाज़ा के कंट्रोल के लिए गोलियां चलती रहेंगी। हम तय करेंगे कि बैनुल अक़वामी फ़ौज में कौन होगा। तुर्क फ़ौज की शमूलियत कबूल नहीं है। दुश्मन पर हमले के लिए किसी की मंजूरी, किसी की इजाज़त की हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जानिब रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में 2 रियासती हल, यानी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए बातचीत हो रही है। उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाक अफगान मुज़ाकरात, अगरचे हमने देखा था दोहा में, इस्तांबुल में कुछ इसमें यानी बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज आकर तातुल का जो है मामला नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी एक कशीदगी देखी जा रही है। क्या होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, किस तरह के ख़तरात, खदशात का इजहार किया जा रहा है, और उसके असरात सारे इस खत्ते पर क्या हो सकते हैं। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इससे पहले कि माजिद साहब से हम बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा पैनल से कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मुखातब किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने आज दूसरे मरहले के SIR के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। SIR का अमल मुल्क की 12 रियासतों में शुरू होगा। इनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट पर नजरसानी की जाएगी। प्रिंटिंग और तरबियत का काम 28 अक्टूबर यानी कल ही से 3 नवंबर तक अंजाम दिया जाएगा। 4 नवंबर था 4 दिसंबर एक माह के दौरान 4 नवंबर था 4 दिसंबर एक माह के दौरान घर घर जाकर वोटर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए जाएंगे। 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट जारी होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी यानी 9 दिसंबर इस महीने, इस बरस के आखिरी माह 9 दिसंबर से आने वाले बरस के 8 जनवरी एक माह के दौरानिए में एतराज़ात और दावे पेश किए जा सकेंगे वोटर्स की जानिब से। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस का जो फेस है इस पर काम होगा। समातें होंगी और जांच पड़ताल होगी। ताहम आइंदा बरस 7 फरवरी को 12 रियासतों की हतमी वोटर फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि आधार कार्ड को SIR के अमल में बतौर शनाख्त कबूल किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह पाया है कि आधार कार्ड शहरी होने का सबूत नहीं है।
جو پریویس SIR کے جو 2 کھانے میں نے آپ کو بتائے تھے اس میں سویم کا اگر نام ہے تو پہلا جو بائیں طرف والا باکس ہے جس میں الیکٹر کا نام ایپک اگر اس کا ہے اس سمے تو، بیکاز 2003 میں کئی لوگوں کے پاس ایپک نمبر نہیں تھا. ریلیٹو کا نام، کئی بار فادر کا نام ہوتا ہے اور ریلیشن شپ تو وہاں پر فادر ہوگا. کس ضلع میں ہے، جیسے ہی آپ ضلع لکھ دیں گے یا اسٹیٹ یا AC لکھ دیں گے تو جو ساری جو متداتا سوچی پورے دیش کی اویلیبل ہے 2003 میں اس سے سلیکٹ کرنا اور اس سے میچنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا نام نہیں ہے 2002, 3 یا 4 کی متداتا سوچی میں تو آپ اپنے فادر، مدر یا جو بھی اس شرینی کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ڈیٹیل بھر سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ میچنگ سرل ہو جاتی ہے. کلیمز اینڈ آبجیکشنز کے پیریڈ میں فارم 7 اور فارم 8 کی آوشکتا پڑتی ہے اور فارم 6 تو خیر چونکہ انومریشن فیز میں ہی اس بار ہم کلیکٹ کر لے رہے ہیں. بہار میں ہم لوگوں نے اس کو بعد میں کیا تھا لیکن اس بار ہم شروع سے ہی کر لے رہے ہیں. جو لسٹ آف انڈیکیٹو ڈاکومنٹس ہیں جن لوگوں کا 2002, 3 یا 4 کی متداتا سوچی سے ملان ہو چکا ہے انہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ دینے کی آوشکتا نہیں ہے. اور جن لوگوں کا ملان نہیں ہو پایا وہ سنکھیا کافی کم رہ جاتی ہے. صرف انہی لوگوں کو یہ انڈیکیٹو ڈاکومنٹس دینے ہوں گے جو بہار میں تھے 11 وہ، اور آدھار کارڈ ناگرکتا کا پرمان چونکہ نہیں ہے تو وہ آئیڈینٹی پرپز کے لیے لوگ دے سکتے ہیں. نیکسٹ، یہ وہ 12 راجیہ ہیں جہاں پر کل سے SIR شروع ہونے والا ہے. انڈمانس اینڈ نکوبار آئیلینڈ یونین ٹیریٹری، اسٹیٹ چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرل، یونین ٹیریٹری لکشدیپ، مدھیہ پردیش، پدوچیری یونین ٹیریٹری، راجستھان، تامل ناڈو، اتر پردیش، ویسٹ بنگال. ان 12 راجیوں میں کل متداتا 51 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. لگ بھگ 5,33,000 بوتھ لیول آفیسرز اس مہان کاریہ میں اپنا یوگدان دیں گے. لگ بھگ 7,64,000 بوتھ لیول ایجنٹس جو پارٹیز دوارا نامت ہیں وہ اس میں اپنا یوگدان دیں گے. اور لگ بھگ 10,500 EROs اور لگ بھگ 321 کلیکٹرز. یہ پوری چناوی کرمیوں کی جو ٹیم ہے وہ اس SIR کی فیز 2 میں کاریہ کرے گی اور اس کو سفل بنائے گی. شیڈیول، پرنٹنگ اور ٹریننگ کا کاریہ کل سے شروع ہوگا اور 3 نومبر تک چلے گا. ہاؤس ٹو ہاؤس انیومریشن 4 نومبر سے 4 دسمبر تک. پبلیکیشن آف ڈرافٹ الیکٹورل رولز 9 دسمبر 2025. کلیمز اینڈ آبجیکشنز کا پیریڈ 9 دسمبر 2025 سے لے کے 8 جنوری 2026. جن لوگوں کو نوٹس جائیں گے ان کی ہیئرنگ اور ویریفیکیشن کا سمے 9 دسمبر سے 31 جنوری تک ہوگا اور فائنل الیکٹورل رولز 7 فروری 2026 کو پرکاشت کیے جائیں گے. تو ناظرین یہ شیڈیول سامنے آ گیا ہے. اب تلنگانہ کے حوالے سے اگر ماجد صاحب ہم دیکھیں تو تلنگانہ میں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرمی تو شروع ہو گئی تھی اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ تلنگانہ بھی جو ہے اس میں شامل ہوگا، لیکن بہرحال تلنگانہ اس میں نہیں آیا. بہرحال شیڈیول تو جاری ہو گیا ہے 12 ریاستوں میں. جی بھائی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اور کس طرح سے بہار کے SIR کو اور ان 12 ریاستوں کے SIR کو آپ کیا چیزیں سملر دیکھتے ہیں ان ریاستوں میں یا پھر کیا چیزیں وہ ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تلنگانہ ریاست کا تعلق ہے، گزشتہ دنوں یہاں کے چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام ڈسٹرکٹ کے کلکٹرز، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز اور جو الیکشن آفیسر جو ہوتے ہیں
جو انرولمنٹ آفیسر جس کو کہہ سکتے ہیں جو جی جی ان کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی تھی. تو اسی وجہ سے شاید آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تلنگانہ میں بھی شروع ہوتا، لیکن وجہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ الگ سوال ہے. خیر اس پہ بات وہ الگ نوعیت کا ہوں گا. ٹھیک ہے، جو الیکشن کمیشن نے جن 12 ریاستوں اور یوٹی کا جو کیا ہے، بہار کے تجربے کے حوالے سے آپ نے بات کی. جی اب دیکھیے بہار میں جو جرنلسٹ ہیں، خاص کر میں اجیت انجم اور ان کے ایک بڑے ساتھی ہوں ان کی طرف سے کس طریقے سے بہار میں ایس آئی آر کیا گیا اور بہار کے ایس آئی آر کو کیوں سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے جو کچھ معاملات تھے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے، خاص کر جو آدھار کا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے بہت پہلے حالیہ دنوں میں بھی یہ بات کہی. جی اور اس سے پہلے جب آدھار کی ویلیڈیٹی کے بارے میں کئی سال پہلے کی بات ہے، جب یہ سوال آیا تو سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا کہ یہ سٹیزن شپ کا کارڈ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو دیگر استعمال میں شہریت کی پہچان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک کارڈ ہے، اس کو اسی لحاظ سے لینا. یہ تو بہت پہلے ہی ہو چکا ہے. اب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات تو الیکشن کمیشن نے اس کارڈ کو ایس آئی آر کے حوالے سے اس میں شامل نہیں کیا تھا، جو 12 ڈاکومنٹس جو بتائے جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آدھار کو اس میں شامل کیا گیا. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. گانیش کمار نے جو کچھ کہی ہے یہ نئی بات نہیں ہے. اب رہی بات تجربات کی، گودی میڈیا چھوڑ کر جو ضمیر کی آواز پر کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کافی وقت گزارا دربھنگا ادھر ادھر، تو بی ایل اوز کا جہاں تعلق ہے یہ بتایا کہ گھر گھر انومریشن یعنی جو گھر جا کر دیکھنا ہے وہ نہیں ہو پایا. بی ایل او ایک جگہ یعنی بلاک لیول آفیسر ایک جگہ بیٹھ گیا، اس نے برابر فارموں کی بھی تکمیل نہیں کی، بس یوں ہی داخل کر دیا اور اس کے بعد 65 لاکھ لوگوں کے ناموں کی چھٹی کر دی گئی تھی. بڑا واقعہ ہوا. جی ہاں. اور اب جب کہ وہاں ایس آئی آر ہو چکا ہے، یعنی ایک ریاست میں ایک پائلٹ پروجیکٹ یعنی ایک تجرباتی پروجیکٹ کہتے ہیں اس کو، پائلٹ کے معنی تجرباتی پروجیکٹ کریا گیا، جی اس میں وہ پوری طریقے سے یعنی کام انجام نہیں دے پایا. اور آج بھی جبکہ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بہار میں جب 2 مرحلوں میں رائے دہی ہو رہی ہے کہ نامنیشن کی تاریخ سے پہلے تک انرولمنٹ کرنا ہے، یہ ہوا، وہ تو ہو چکا ہے، ڈیٹ ختم ہو چکی انرولمنٹ مطلب بہار کے تک. لیکن بہار میں آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے شہری ہیں جن کا نام شامل نہیں کیا گیا، جنہوں نے بی ایل او کو اپنے پرچے بھی دیے، سب کچھ دیے، کہا کہ ہاں دے دیں گے، پھر ریسیپٹ بھی لی بعض لوگوں کو ریسیپٹ بھی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود جو فائنل لسٹ آئی ہے اس میں ان کے نام نہیں ہے بلکہ ان کو ڈیڈ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یہ ہے ہزاروں کی تعداد پہ، ایسا نہیں ہے. ٹوٹل 6 لاکھ آؤٹ آف 65 لاکھ 6 لاکھ جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ختم کر دے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خیر میں تو اس موو یعنی جو سرگرمی ہو رہی ہے اس کو اچھا ہی سمجھتا ہوں، لیکن کیا بہار کے تجربات سے یہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں جو چیزوں کی کمی ہوئی ان 12 ریاستوں میں اس کمی کو ازالہ کریں گے؟ شاید اس کے ساتھ بعد میں سوال آیا نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ پوری طریقے سے جو پریس کانفرنس طویل ہے، کچھ نہیں طویل بھی ہے، اس کے علاوہ سلیکٹو لوگوں کو جو ہے کرنے کا نہیں جو محدود تو تقریباً لوگ تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن سوال کرنے کا جو تھا ہر ایک کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. کہا کہ نہیں ایک گروپ کو اتنا کریں گے، ایک گروپ کو 5 سوال، ایک گروپ کو 3 سوال، اس طریقے کا جو ہے. کیونکہ وہ جو پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا میں ٹی وی پہ جو لائیو چل رہی تھی اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. خیر ہم لوگ تھے نہیں دلی میں، ہم تو یہاں حیدرآباد میں ہیں، مگر جو کچھ ہم نے واچ کیا، کیونکہ کانفرنس ہال میں بیٹھ کر رویداد کو دیکھنا الگ ہے، ٹی وی پہ کسی رویداد کو دیکھنا الگ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں فرق آ جاتی ہیں تھوڑی. تو خیر وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تجربات کی بنیاد پر جو کمیاں ہوئی ہیں بہار کے اندر. اور بہار میں ایک اور اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں یعنی اگست کی پریس کانفرنس میں جو ووٹ چوری کے بعد کا جو الزام تھا اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوا راہل گاندھی کے جواب میں جو کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ کہا کہ گھر گھر جا کر انومریٹرس یعنی شمار کنندے گھر گھر جا کر یہ ویریفیکیشن کریں گے، فارم دیں گے، اس کے لحاظ سے ہوں گا، بہت اچھی بات ہے. مگر جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک مقام پر اتنے گھر ہیں، ڈور نمبر 0 ہے،
اس کے بارے میں بھی پریس کانفرنس میں کوئی سوال آیا نہیں آیا مجھے بھی نہیں معلوم ہے، چونکہ میں اپنے اس وقت دوسرے کام تھے. تب یہ آرگومنٹ دیا گیا گیانیش کمار کی طرف سے کہ ہاں زیرو آ سکتا ہے، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو لیمپ پوسٹ کے نیچے، کسی جھاڑ کے نیچے، کسی جو ہے ٹریفک کے آئلینڈ کے پاس یا ڈیوائڈر کے پاس، یہ ان کا ماننا ہے. انہوں نے کہا خیر تو یہ لوگ جو ہے رہتے ہیں، ان کو بھی تو شمار کو الیکشن کمیشن ایسا ہے کہ تمام شہریوں کو لیتا ہے، صرف گھر میں رہنے والوں کو بھی نہیں. تو خیر اس کی وضاحت ہوئی نہیں ہوئی، مگر چونکہ اب 12 ریاستوں اور یو ٹی میں ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو بہار کے متعلق جو کچھ چیزیں جو ہم نے دیکھی اس کا کیا خلاصہ کریں گے، نمبر ایک. نمبر دو، دیکھیے جن ریاستوں میں الیکشن ہے، ویسٹ بنگال، تمل ناڈو، آسام، یہ بڑی اہم ریاستیں ہیں جو اس وقت جو ہے موضوع ابھی اور آئندہ برس الیکشن. ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ 12 میں 5 ریاستوں میں الیکشن ہے جی 26 کے اندر، کوئی مارچ میں ہوگا کوئی اس میں ہوگا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اس میں کس طریقے کی بات جو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے جی تو وہ کس طریقے کا یہ مطلب اپروچ ہوگا، یا بہار کا ریپلیکا ہوگا نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے. تو بہار کا ریپلیکا ہوگا نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پھر سے ریمیشن. اور ایک بات جہاں تک ہے الیکشن کمیشن کے، میں کئی سال الیکشن کمیشن کو کور کیا ہوں حیدرآباد میں. الیکشن کمیشن جو چیف الیکٹورل آفیسر ہوتے ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ ہر 6 منتھ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں سپلیمنٹری ریویژنس کے نام سے یا کبھی اسپیشل ریویژن کے نام سے. عام طور پر ہوتا ہے ہر 6 مہینے میں جن کی عمر 18 سال کو پہنچ چکی ہے، ایک جنوری ڈیڈ لائن لگاتے ہیں. جیسا کہ جنوری 2025 میں جن کی عمر 18 ہو گئی ہے جی اب وہ لوگ انرولمنٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے جن کے پتے تبدیل ہوئے ہیں وہ بھی چینج کرتے ہیں، یا کوئی لوگ مائگریٹ ہوئے ادھر سے ادھر، وہ اپنے نئے مقام سے کر سکتے ہیں. پتے کی غلطی، والدین کے نام کی غلطی یا اپنے نام کی غلطی، اس کی بھی اصلاح کر لے سکتے ہیں. یہ تو ایک فارمیٹ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس طریقے سے کیا بی ایل او کو پوری طریقے سے یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے. بہار کا جہاں تک تجربہ ہے، بہار میں محدود طور پر صحیح کچھ سیاسی جماعتیں بھی انوالو رہیں، اور خود الیکشن سپریم کورٹ نے ان جماعتوں سے بھی کہا جو پٹیشنر بھی تھے جماعتیں کچھ ایس آئی آر کے خلاف، کہا کہ آپ بھی اس کے اوپر، اس عمل کے اوپر دیکھیے، لوگوں کی رہنمائی کیجیے. خیر کتنی رہنمائی ہوئی نہیں ہوئی وہ ابھی تک، اب کئی ہزار لوگ ابھی بھی جو ہے حقیقی جو ہے شہری وہ ہو گئے. ابتدا میں یہ بتایا گیا تھا، الیکشن کمیشن کی طرف سے بتایا گیا تھا، ان کی جو اگست کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نان سٹیزن، یہ ایک بڑا نقطہ ہے دیکھیے، جی کوئی غیر شہری، خاص کر بنگلہ دیش کے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوا نہیں ہوا، اس لیے ایک یہ ڈیلیشن کا کام ہوا تھا. یہ ایک آرگومنٹ دیا گیا تھا. جی جب یہ ان کی دوسری پریس کانفرنس ہوئی تھی، یعنی جو پہلی پریس کانفرنس کے بعد دوسری پریس کانفرنس شاید سپٹمبر کے مہینے میں ہوئی تھی، تو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بہار میں تو لسٹیں بن چکی ہیں، خیر آدھار کو بھی آپ نے تسلیم کر لیا ہے کورٹ کے حکم پر، یہ ہو گیا، اب اس میں بتائیے کہ اب یہ جو نئی لسٹ میں ہے تو آپ جتنے لوگ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اس میں کتنے گھس پیٹے ہیں، کتنے نان سٹیزنس ہیں، وہ بتائیے. تو جواب ہمارے گیانیشور کمار کیا دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ بلاک لیول آفیسر یا نیچے الیکٹرول جو انرومنٹ آفیسر ہوتے ہیں، وہ ان کے تحت یہ معلومات ہوتی ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے. خیر ہے نہیں ہے. تو یہ جو تاثر ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ بنگال اور تمل ناڈو، یہ دو ریاستیں جو اپوزیشن کی ریاستیں ہیں، اس پہ ٹارگٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ بنگال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی لوگوں کو، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو اور میانمار کے لوگوں کو، جس میں روہنگیا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، ان کو یہاں آنا دیا گیا، ان کو شیلٹر دیا گیا، اور یہ لوگ ووٹر لسٹ میں بھی نام ہے. ایک تمل ناڈو میں سری لنکن تاملین جو سری لنکا کے شمالی حصے ٹرنکالی وغیرہ میں جو رہتے ہیں، وہ
سمندر کے راستے ہو یا کسی اور راستے سے ہو، یہ تمل ناڈو میں آ گئے اور انہوں نے اپنا نام آدھار کارڈ بھی بنا لیا اور اپنا نام بھی کر لیا، چونکہ کلچر ایک فلاں ایک پہچان نہیں سکتے، یہ ہو گیا۔ البتہ آسام میں بھی تو الیکشن ہونے والے ہیں، پھر آسام کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو اب یہ کہا کہ نہیں، اس کا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے ہم کو سمجھانے کی تو ضرورت ہے، بس کہہ دیا کہ نہیں وہ ایک وہ رہیں گا، یہ فلاں رہیں گا۔ تو یہ کیا آسام کو مین اسٹریم کی ریاستوں میں نہیں مانتے آپ کیا؟ یا پھر آسام میں جس قسم سے جو کچھ وہاں یعنی باہر شہری کے حوالے سے جو ڈیٹینشن کیمپس بنا دیے گئے، بلکہ حقیقی لوگوں کو بھی جو ہے مسترد، کئی کیسز ہوئے نا، جو تاکہ کئی سپاہیوں کو کارگل کی جنگ میں لڑے سو لوگوں کو بھی، جو ثناء اللہ مشہور نام ہے وہ بھی کئی مہینے ڈیٹینشن کیمپ میں رہ کر آئے ہو، باوجود اس کے کہ ان کو صدر جمہوریہ سے کارگل کی جنگ میں بہترین بہادری کا ثبوت دینے پہ تمغہ بھی ملا تھا ان کو، وہ صاحب بھی رہ کے آئے۔ اور کئی ایسے ٹیچرز وغیرہ جو گورنمنٹ کے کام کرتے ہیں کئی سالوں سے۔ تو یہ کیوں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس میں جھول دکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل بات ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں پر خیر آپ بھروسہ کریں نہیں کریں وہ الگ سوال ہے، کون سی جماعتیں کیا ہوتی ہیں سب ہے، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے تمام شہریوں سے کہ بوتھ وائز اپنے علاقے میں کمیٹیاں بنا لیں، عارضی کمیٹیاں بنا کے اپنے بوتھ میں جتنے گھر ہوتے ہیں ان کو شمار کریں اور بلاک لیول آفیسر کو لے کر جائیں۔ عام طور پر بہار میں ایک جگہ بیٹھ گیا، وہیں فارم ڈال دیا۔ میں اجے تنجم کے 3-4 پروگرام دیکھا اسی ایشو پہ، چونکہ وہ خود بہار سے تعلق رکھنے والے ہیں، دلی میں بڑا نام ہے ان کا، اور انہوں نے جس طرح سے سروے کر کے جو اس میں جو کمیاں تھیں، اس میں جو قسم کی دشواریاں تھیں، اس کو پیش کیا تھا انہوں نے۔ تو اب شہری خود، چونکہ یہ آپ کی شہریت سے، آپ کے جمہوری حق سے متعلق ہے، تو خود جائیں، اب یا اس کو لے کر جائیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے جو ہے کچھ لوگوں کو، ہر کاروں کو، کیونکہ دیکھیے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ عارضی طور پر اس کے ساتھ شامل رہتے ہیں، جو شمار کنندے ہوتے ہیں، چاہے وہ سینسس کا کام ہو یا کسی کاسٹ سروے کا کام ہو، تو یہ بالکل شمار کنندے جو ہے کوئی بے روزگار نوجوانوں کو بھی لے لیتے ہیں، چلو آپ کام کر لو، فلاں کر لو، یا پھر جیسا آشا ورکرز بلکہ ہمارے پاس تلنگانہ میں ویسے کئی خواتین کی جو فورس ہوتی ہے ان کو لگاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب دہی کا اتنا معاملہ نہیں ہوتا، سرکاری کرمچاری جو ہوتا ہے اس میں جواب دہی ہو سکتی ہے، اس کو پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر بوتھ وائز شہریوں کی کمیٹی بنائے، عارضی کمیٹیاں بنائے، بی ایل او کو گھر گھر لے کے جائیں، چلو بیٹا آپ یہاں چلو ساتھ، چلو ہم آپ کو چائے پلائیں گے، راستے میں آپ کو جو ہے ناشتہ بھی کرائیں گے، لیکن آپ ہمارے گھر اس بوتھ کے تحت 600 ووٹرس ہیں، پورے ہونے چاہیے، ہاں اتنے مکانات ہیں، اس کی یہ لسٹ ہے، آپ جائیے، چلیے آپ خود دیکھیے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا ماحول نہیں ہے مجھے صاحب، وہ سیاسی پارٹیوں کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ نہیں سیاسی پارٹیاں کرنے دیجیے، سیاسی پارٹیوں سے میں وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن شہریوں میں بھی یہ شعور آنا چاہیے کہ ہاں، کہ ہم دیکھیے اب سیاسی پارٹیاں ایسی پارٹیاں ہیں، اب دیکھیے کئی علاقے ہیں، میں بتاتا ہوں، خود آندھرا میں ہو، تلنگانہ میں، اپنے لحاظ سے کرناٹک میں ہو، ارے وہ کانگریس والوں کا گاؤں ہے بھائی، وہ ارے وہ بی جے پی والوں کی گاؤں ہے، اور وہ تیلگو دیشم والوں کا گاؤں، مطلب ایک میجورٹی ہے۔ تو وہ لوگ سیاسی جماعتیں والے کیا کریں گے، ارے ہمارا یہ ووٹ اس طرف زیادہ ہوتا ہے، یہ طبقے کے اندر زیادہ ہے، یہ گاؤں میں ہمارا زیادہ ہے۔ چونکہ میں جب آندھرا پردیش میں جب یہ الیکشن کور کرتا تھا تو اس وقت میں محسوس کرا سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ جب دورے ہوتے تھے، کہا کہ ارے نہیں یہ تو ہمارا روایتی سپورٹنگ گاؤں ہے، یعنی ہمیشہ سے یہاں سے ہمارا آدمی منتخب ہو کے آتا ہے، چاہے ہمارا جو بھی آدمی ہو یہ آتا ہے، یہ تو لہٰذا ہمارا محفوظ حلقہ ہے بتاتے ہیں۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں پہ ٹھیک ہے بھروسہ کر گیا، لیکن جب یہ معاملات ہمارے ملک میں ہیں اس وقت، بلکہ یہ میں اس وقت چونکہ آندھرا کی جو مثال یا تلنگانہ کی جو مثال دے رہا ہوں، یہ سارے ملک میں ہے، ایسا نہیں ہے، سارے ملک میں حلقے بنے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ بالکل۔ اب میرا جو ہے جیسا کہ مین پوری اتر پردیش کا کیا کہتے ہیں، ملائم سنگھ یادو، ان کی خاندان، یہ ان کا گھڑ ہے،
بیسٹن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. ارے بھائی اب جیسا کہ رائے بریلی یا دیگر حلقے جیسا ہمارا بیسٹن ہے, ٹھیک ہے, الیکشن ہم کیا فیصلہ کرتے, لیکن یہاں وہ جو پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں کیا وہ اپنے ساتھ انصاف کریں گے, نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ شہری خود عوام اپنے میں خود جو ہے یہ کام کر لیں. بھائی ٹھیک ہے بھائی, ہمارے پاس 40 مکانات ہیں, ہمارے پاس اس میں اتنی تعداد میں رہتے ہیں, ایک مکان میں 4-5 جو بھی 40 ہو 50 ہو 100 مکان ہوں گے, جو بھی سب کے ناموں کی جو ہے آپ ان کو لے کر جائیں, اس کو بالکل لے کر جائیں. فارم کی جو فلنگ ہوتی ہے, یعنی اس کو خانہ پوری جو کی جاتی ہے, سامنے بیٹھ کر کریں. اور جب ڈرافٹ رول یعنی جب اس کا مسودہ جاری ہوتا ہے, مسودے پر بھی پوری طریقے سے نظر رکھیں. تو یہ کام شہریوں کا ہے. سیاسی جماعتوں پر ٹھیک ہے, ان کو اپنا کام کرنے دیجیے, ان کو جیسا بھی کرنا ہو, لیکن ان ریاستوں میں شہریوں کو بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, اس بات کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے مائی صاحب ابھی 12 ریاستوں میں ہیں, اور اس کے لیے جس طرح سے آپ نے کہا, اگر فرض کریں مطلب کتنی اس کی اہمیت ہے, کیونکہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ آدھار حالانکہ سب کے پاس ہے لیکن یہ شہریت کا جو ہے ثبوت نہیں ہے. اب چونکہ یہاں پر یعنی ووٹر آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے, اس میں اگر کوئی تساہل کرتا ہے تو اگر اس کا نام نہیں آتا ہے کسی وجہ سے, تو پھر وہ کتنا بڑا اس کے لیے جو ہے مسئلہ بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں. یہ اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیں. آپ نے کہا کہ آدھار شہریت کا نام ہے. اب دیکھیے, جب بہار کا SIR شروع ہوا تھا, عدالت کی پروسیڈنگ دیکھیے, عدالت میں کئی پیشیاں ہوئی. میں سمجھتا ہوں 6 یا 7 ایک منٹ میں کمپلیٹ کریں, اس کے بعد پھر ہم بریک میں جائیں گے. 6 یا 7 پیشیاں ہوئی تھی. جی اس وقت جب جج صاحبان نے پوچھا کہ بھئی آدھار کو کیوں نہیں لیتے, تو کہا کہ رہے عدالت خود بولی کہ یار تو ٹھیک ہے پاسپورٹ کو لیجئے. تو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کہہ رہے تھے وہ تو ٹریول ڈاکومنٹ ہے. پھر عدالت نے پوچھا پھر شہریت کے لیے ہے کیا, پھر کیسے ثبوت پیش کریں, میں یہاں کا شہری ہوں. خاموش. پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹ, آدھار ایک علامتی کارڈ. پھر یہ سب کیوں؟ آج بھی 77 سال ہو چکے, شہریت کا کوئی ثبوت کیسے دے گا؟ یعنی پشتوں سے رہتے آئے ہیں, پشتوں سے سب چیزیں جو ہے, زمین کے ڈاکومنٹ, فلاں کے ڈاکومنٹ. میں علاقے میں یہاں ایک بنگالی رہتے ہیں, مچھلی صبح میں مچھلی وغیرہ دیکھتے ہیں, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا, نہیں میں یہاں 40 سال سے ادھر ہی ہوں. تو میں بولا پھر آپ کے کچھ ڈاکومنٹ؟ میرے پاس پورے ڈاکومنٹ یعنی کاغذات کی ایک فائل ہے, میں لے کے رہتا ہوں ہمیشہ. بولا پھر لے کے کیوں؟ میں بنگالی ہوں, میرے کو لے کے جانا رہتا ہے ہمیشہ. کوئی بھی پوچھ لیا کہاں کے ہیں, میں کہاں پیدا ہوا, کون سے اسکول میں ہوا, کون سی بلدیہ کے اندر کا جو برتھ کا سرٹیفکیٹ, یہ ساری چیزیں, یہ ڈاکومنٹ, یہ دیکھیے میرا یہ بستہ ہے, یہ بستے کے اندر یعنی بیگ ہے چھوٹا. بستہ بول تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گا آج کل بستہ بھی. تو ارے مجھے تعجب دکھا, ارے تم تو 40 سال سے ادھر ہو چکے ہو, تم یہ کاروبار کر رہے ہو, اور تم نہیں صاحب میں بنگالی ہوں نا, مجھے رکھنا ضروری ہے. یہ شعور ہے. میں خیر بہت تشریف کرا, بولا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کے منڈل کا, آپ کی زمین کا, آپ کے پشتوں کا, آپ کے باپ, آپ کے دادا وہ کہاں کے ہیں, وہ بھی تو آپ ڈاکومنٹ لے کے رکھے. ہاں صاحب, بنگالی ہونے سے ہمارے کو یہ ہے, اور بنگالی بھی مسلمان. جی اس کا جو ماننا ہے کہ بنگالی اس کے بعد مسلمان بھی ہونا, ایک ہمارے لیے ایک ثبوت لے کے پھرنا پڑتا ہے ہمارے. اور در حقیقت صورتحال یہی ہے کہ اگر اس میں مس ہو جائے گا نام کسی وجہ سے, تو پھر یہ خدشات, جس طرح کا ماحول اس وقت ملک میں بنا ہوا ہے کہ پھر شہریت کے گھسپیٹا ہوں گے. ہاں واندے, یعنی عالم یہ ہو جائے گا, ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب آپ سے جو ہے یہ سوال ہو رہا ہے, آدھار کارڈ ہونے کے باوجود بھی آپ شہری ہیں نہیں ہیں, پاسپورٹ ہونے کے باوجود بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ شہری ہیں نہیں ہیں, یہ آپ کا ثبوت نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ سوچیں, آپ جس کے پاس پاسپورٹ بھی نہ ہو, آدھار کارڈ ہو صرف, اور پھر وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی اس کا نہ بنے, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو گھس بیٹھی کہلائیں گے, ہو سکتا ہے یہ صورتحال بن رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بھائی صاحب, ایک جانب SIR بھی چلے گا, دوسری جانب انتخابات بھی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن چلتا رہے گا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان جو لوگوں کو جو ہے تقسیم کرے, اور پھر کوئی نہ کوئی ایسا شہر بالخصوص UP کے حوالے سے جس کا نام تبدیل کرنے کے لیے
ایک جو ہے معاملہ سامنے آئے گا. مصطفی آباد میں کیا مطلب کیا خامی ہے ان کے لیے کہ اس کا نام جو ہے تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ جو مسلسل ہو رہا ہے یوگی کے راج میں، کبیر دھام سے موسم اس کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. دیکھیے یہ نئی بات کب سے ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ کب تک چلتے رہے گی؟ یہ چلے گی جب تک آپ مشتعل نہیں ہوں گے، جب تک آپ رجت پسند نہیں بنیں گے، جب تک یہ چلتے رہے گی. آپ کو پوری طریقے سے گزشتہ 11 سال سے آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کر، آپ اشتعال ہی نہیں کر رہے، مشتعل ہی نہیں ہو رہے آپ. ایک نہیں دو نہیں، ابھی ایک حالیہ سروے آیا تھا، اس میں دیکھیے اتر پردیش کی بات کر رہے ہیں آپ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹرا، آسام، اب تو چھتیس گڑھ میں بھی حالیہ دنوں میں بھی یہ مقامات ہی تبدیل کر رہے ہیں. میں بولا ٹھیک ہے، بہت ویلکم ہے، مقامات تبدیل کیجئے، کاش ہماری قسمت بھی تبدیل کر سکتے اس کے ذریعے، تو بہت اچھی بات تھی، ہم تو ویلکم کریں گے. لیکن یہ نہیں، اس کے بجائے اب ہر طریقے سے، بلکہ اب تو لوگ بتا رہے تھے کہ آفیشیلی جہاں نہیں ہوا وہاں ان کے جو مختلف تنظیمیں ہیں وہاں بورڈ ایک نیا لگا کر رہے ہیں. خود دیکھیے یہاں کچھ عرصہ پہلے RSS کی بڑی تقریب تھی، اس تقریب میں حیدرآباد کا نام بدل کر کچھ اور لکھ دیا گیا. جی ہاں. ارے بولا یہ کیا ہے رے بھائی، ارے کون سے ایئرپورٹ پہ اترے آپ پوچھا میں تو، نہیں حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترے. بولا پھر یہ کیا ہے؟ نہیں وہ ہم آج نہیں تو کل کرنے والے ہیں نا، کریں گے. بولا ضرور کیجیے، جب پکوار آ جائیں گا ہمارے کو بھی، تو ہم تو ہمارے 8 MP آ گئے، ابھی اور ہو جاتا ہے، آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے، نام بدلنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ لوگوں کی قسمت بدل نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں مہاراشٹر میں کتنے شہروں کے نام بدلے، جی ہاں. چاہے عثمان آباد ہو، اورنگ آباد ہو. حالیہ دنوں میں اسلام پور کا نام کچھ اور رکھ دیے، حالیہ دنوں کی بات ہے، 2-3 پہلے جو ہوا. جی. اور ایک جگہ خیر دلی میں بھی جو ہے BJP کی حکومت جو ہے فلاں نام نہیں، اس کے بجائے یہ نام رکھ دو. اورنگزیب کا نام بالکل نکال دیا، وہاں سے بھی، وہاں سے بھی نکال دیے. تاریخی نام جو ہے مختلف. ٹھیک ہے، برٹشرز کے نام رکھیں آپ، وہ کیوں رکھیں بھائی؟ جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے خلاف آپ تحریک چلائے تھے، شہید ہزاروں لوگ شہید ہوئے، وہ ان کے نام رکھیں گے. کناٹ پلیس کس کے نام پر ہے؟ دلی کا سب سے بڑا. جی. تو یہ پوری طریقے سے ان کو تو ٹھیک ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے انڈیا گیٹ پہ نام کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ جی ہاں. کس کی نشانی ہے؟ انڈیا گیٹ کس کی نشانی ہے؟ ختم کر دو. جی. تو یہ پوری طریقے سے یہ صرف لوگوں کہا تو تاریخ داں تو یہ بھی بولتے ہیں نا بھائی صاحب کہ ہندوستان بھی جو ہے باہر والوں کا ہی دیا ہوا ہے، ہندوستان بھی، ہندو بھی، ہندو بھی، ہندوستان بھی. اب دیکھیے یہ نہیں، بلکہ خود ہماری جو ہے ہندو تاریخ میں ہندو جو مورخین لکھنے والے ہیں انہوں نے خود بولا کہ یہ ترکیوں کی طرف سے دیا گیا ہے نام، کیونکہ پہلے جو شناخت ہوتی ترک اور عرب بھی ہیں. ہاں عرب الہند بلکہ دیے تھے ان لوگوں نے. سندھ آئے تھے تو سندھ سے سندھو بنائے. یہ ایک مختلف ڈاکومنٹ میں کئی ایسے میں نے مورخین کو پڑھا ہے جو زیادہ تر ہندو ہیں یا پھر دیگر طبقے کے مسلمان نہیں ہیں، ان کو پڑھا، انہوں نے جو نام دیا ہے. تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں ہم سناتنی ہیں، کہہ رہے ہیں، کیونکہ تناتن کرنے کو سہولت ہو جاتی ہے، لہٰذا سناتن کر لو، بہت اچھا ہے. ہندو کا لفظ استعمال مت کرو آپ، بہتر اچھا ہے. چونکہ دیکھیے جب وہ یہ معلوم ہوا، اب دیکھیے میں محمود غزنی کی تاریخ پڑھا میں نے، شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، التمش، خلجی، لودھی، یہ ساری تاریخیں جو سلطنت آف دہلی کہتے ہیں، اور سلیوری ڈائناسٹی جو غلاموں کی حکومت ملک میں آئی تھی. تو اس وقت جو طبقہ جو یعنی مورتی پوجا کے جو طبقات تھے، اس میں لکھا ہے ایسا ہے، مورتی پوجا کے جو طبقات تھے ان کی شناخت ان کی ذات سے ہوتی تھی. کوئی راجپوت کہتا تھا، کوئی جاٹ کہتا تھا، کوئی فنا کمری کہتا تھا، کوئی فلاں کہتا تھا. تو ان کو تب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ ٹھیک ہے مختلف اصنام یعنی بتوں کو ماننے والے ہیں، تو ان کو ساروں کو ایک ہی نام دے دیں. ایک جو ہندوؤں کی جو اکائی ہوئی ہے، خیر میں کوئی تاریخ دان نہیں ہوں، صرف ایک مطالعہ کر رہا ہوں، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تاریخ کا. تو اس میں یہ دیا گیا ہے، آپ پڑھیے، آپ یہ انہوں نے اپنی تاریخ بھی لکھی ہے. اب دیکھیے شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک یہ دو ابتدائی حکمران تھے، اور دونوں یعنی قطب الدین ایبک ان کے بھی غلام تھے شہاب الدین غوری کے.
تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ چھوڑا ہے ترکی زبان میں. ترکی میں جب وہ پرشین اسکرپٹ میں آتی تھی ترکو، جیسا آج اردو لکھے آتے ہیں نا، اسی اس میں آتی تھی پہلے والی، تو اس میں بہت آسانی ہوتی تھی چونکہ اردو جیسا دکھتا ہے وہ. جی ہاں. خیر مطلب ہم کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ یہ سارے لوگ مورتی پوجا والے لوگ ہیں. الگ کی مورتی الگ ہے، کوئی شیوا کی مورتی، کوئی وشنو کی مورتی، اس میں تمیز نہیں کیا انہوں نے. نہیں بھائی کہ اسٹیچو ہے اس کو مان رہے ہیں لوگ، تو لہٰذا ان کو ایک نام دے دو، ہندو دے دو. اور ایک بات یہ ہوئی کہ ایک میں الہ آباد کی ہسٹری پڑھ رہا تھا میں. جی. الہ آباد 3 دریاؤں کا سنگم تھا. اکبر اعظم اپنے مختلف درباریوں جس میں بیربل، دوپیازا، ابو الفیض فیضی، یہ ایک بڑا ان کا قافلہ، تانسین وغیرہ بھی تھے اس میں. تو یہ بنگال کی طرف جا رہے تھے، بنگال کے لیے. تو انہوں نے یہاں پڑھاؤ کیا. پڑھاؤ میں دیکھیے یہ میرا نہیں ہے، یہ خود جو ہے مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور اس میں زیادہ تر سب ہندو مورخین کے لکھے ہوئے ہیں. جی جی. اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اکبر کا جو اکبر نامہ ہے اس میں بھی، اس میں شاید یوگی کو معلوم ہوگا، وہ بھی بہت کچھ آج کل اکبر نامہ کا ذکر کر رہے تھے کچھ دن پہلے بھی وہ. تو یہاں سنگم تھا اور اس وقت یہ وہاں ایک میلہ تھا، سادھو سنت بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ اس علاقے میں یہ تو بہت اچھا ہے، 3 دریائیں ملتی ہیں یہاں، گنگا، جمنا، سرسوتی، یہ بہت اچھا ہے، اور یہ کس لیے آتے ہیں یہ لوگ سارے؟ تو نہیں سال میں یا 10 سال میں کچھ ویسا بتایا کہ ایک وقفے کے بعد یہ لوگ آگے جمع ہو کے یہ پانی کا وہ کہتے ہیں. نہیں تو یہ بہت اچھا مقام ہے، ہم یہاں ایک شہر بسا دیں گے. جی. یعنی الہ آباد کی جو تاریخ ہوئی، جو آج پریاراج کہہ رہے ہیں آپ، کہنا کہ نہیں صدیوں سے تھا، فلاں تھا، یہ سب. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ میں ایک سیکولر ہوں، دین الہی کا ہوں، تو یہاں پنڈتوں کو بلایا کہ بھائی یہاں اس کے لیے کرو، ہم انتظام کریں گے، ہم یہاں ایک شہر بسائیں گے. اور وہاں انہوں نے اپنے شہزادوں کو بتایا کہ یہاں مکان آپ محلات تیار کریں، محلات بنے ہوئے. اور آپ دیکھیے الہ آباد گئے تو خسرو باغ، وہاں شاہی طور پہ جاگیریں دی گئیں، لوگوں کو کہا کہ وہاں آپ قیام کرو، میں ایک شہر بسایا ہوں. اور وہ خسرو باغ کی خصوصیت یہ ہوئی کہ خسرو باغ میں ازبکستان سے، دیگر علاقوں سے سیمپلنگ لائے گئے. اور آپ دیکھیے وہاں کا جو گوا یعنی جام ٹائپ کا جو ہے پھل ہوتا ہے، امرود بولتے ہیں اس کو، اپنے پاس جام رہتا ہے نا، اسی نوعیت کا رہتا ہے، اتنا مشہور ہوتا ہے. اچھا وہ مشہور ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بازار میں بھی ہے امرود، لیکن آپ خسرو باغ کا امرود لیے. جی. ارے مطلب واقع تو نہیں، کہا کہ یہ سیمپلنگ پوری طریقے سے اکبر بادشاہ نے. پھر بنگال کی چلے گئے، اس کے بعد اپنے شہزادوں کو حکم دیا اور اپنی جو آگے نسلوں کے کہا کہ تم وہاں جا کے اپنے محلات بناؤ، اس کے لیے ہم گرانٹ دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں. ایک شہر بسایا انہوں نے. جی. جی. یہ بسایا شہر الہ آباد. جی. یعنی وہ دین الہی تھا ان کا، اللہ مانے اللہ کو، خدا کو بولتے ہیں. وہ بھی ان کو حالانکہ سیکولر نام تھا، جی. اللہ آباد نہیں لکھا انہوں نے، الہ آباد لکھا. اس کو بھی پسند نہیں، نہیں یہ بھی نکال کے ہم پریاگ راج رکھ دیں گے. ارے بھائی پریاگ، یہ جو کھمیلے ہیں اکبر سے پہلے کیا ہوتے تھے بچائیے. بالکل. تو یہ ان کی ذہنی یعنی جو زہر ہے، ان کا ذہنی زہر. اب آپ دیکھیے گزشتہ دنوں اس کی تقریر سن رہا تھا میں، یعنی کس حد تک نچلا ایک دستوری عہدے پر بیٹھ کر اتنی نچلی سطح کی بات کر سکتا ہے، تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کو کسی طبقے کی فلاں کی کیا اس کو ہے. جبکہ دیکھیے میں گزشتہ 1 ہفتے سے بات کر رہا ہوں، مدھیہ پردیش میں دلتوں پر لنچنگ ہو رہی ہے. ایک بھنڈول کے علاقہ ہے، آج کی خبر ہے، کل واقعہ ہوا. ایک دلت کو بھنڈ میں پیٹ کے مار دیا گیا. 2 دن پہلے ساگر بول کے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک دلت کو مارا گیا، لنچنگ کرا گیا. خیر مسلمانوں کو تو لائسنس ہے، مسلمانوں کو مارنے پہ آپ کو کچھ ہوگی، بلکہ ان کا گھر بھی بلڈوزر کر دیتے ہیں. اب یہ اس پہ شروع ہوا. اور آپ دیکھیے وہ گوالیار کا ایک واقعہ 8-10 دن ہوئے، ایک خاتون مسلم پولیس آفیسر کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا. جی. وہ شرما نام کا ایک تھا. جی. اس کی اصل وجہ کیا تھی بھلی؟ جی. ٹھیک ہے وہ کیمپ سے وہاں کچھ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو منع کرنے پہ وہ ویڈیو آئی وائرل. لیکن وہ جلسہ کس تناظر میں تھا اور اس کا جو کیریکٹر تھا امبیڈکر کے مجسمے کے خلاف، دلتوں کے خلاف تھا. جی. اور وہ بی جے پی کا بڑا لیڈر ہے، جی. وشو ہندو پریشد کا بڑا لیڈر ہے. تو یہ لوگ طبقے واری، اور یہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے منو مورتی ہے. اور اس منو مورتی کو ہمارے جو دستور ساز تھے ڈاکٹر BR امبیڈکر، انہوں نے مہاراشٹر کے ایک بڑے علاقے میں کھلے عام طور پر اس کو جلاتے ہوئے ایک جو کلمات کہے، ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے، خود انہوں نے لکھا ہے
کہ جب تک یہ کتاب رہے گی ہندوستان میں انسانیت نہیں رہے گی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, آپ ان کی کتاب کے اقتباسات, جب وہ لوگوں کو جمع کر کے کتاب کو جلا رہے تھے اور اس کتاب پر سجدہ کرتے ہیں لوگ, تو ہندوستان کا دستور ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ناموں کی جو معاملات ہیں نا, نام کچھ ٹیکنیکل بنیاد پر کچھ نام تبدیل ہوئے تھے. مدراس کا نام چنئی ہوا تھا, ٹھیک ہے, بامبے کا نام ممبئی ہو گیا, ٹھیک ہے, چلیے ایک تہذیب فلاں ہے, کلکتہ کا نام کولکتہ ہوا, یہ ایک الگ ریزن ہے اس کا. لیکن یہاں مسلم نام ہی دیکھ کر اس کو تبدیل کرنا. اب آپ دیکھیے ایک اور چیز آنے والی ہے ابھی خرقے میں. دلی میں ایک صاحب جو ہے پہلی بار وہ مصطفیٰ آباد ایک علاقہ ہے وہاں بھی, وہاں سے منتخب ہوئے ہوتے, انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کی پوری شبیہ بگاڑ دوں گا, اس کا نام پہلے تبدیل کر دوں گا. اب اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں بلدیہ سے, ٹھیک ہے, ہو جاتی ان کے ڈبل انجن کی سرکار ہے, اچھا کچھ لے جا سکتا. ڈبل انجن کا ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھنا یہی ہوگا کہ بہرحال یہ کسی ایک کمیونٹی سے متعلقہ یا پھر ایک مذہب سے متعلقہ آپ یہ نئے شہر نہیں بسائیں گے, نئی بستیاں آباد نہیں کریں گے. جنہوں نے جنگل کو گلستان بنایا, نئے شہر. اب آپ دیکھیے آگرہ کا جو معاملہ, آگرہ کی ہسٹری پڑھیے. ہاں بالکل, میں اس کو نہیں کر رہا ہوں, ہم دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے. سوال یہ ہے کہ بات یہی ہے, اس کا ماخوذ یہی ہے کہ نام تبدیل کرتے رہیں آپ. ان ناموں کے تبدیل کرنے سے کسی ایک کمیونٹی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, لیکن ہاں جو نام تبدیل کر کے جن کو یعنی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑی تعداد, ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ نام تبدیل کر دینے کی وجہ سے ان کو روزگار مل جائے گا, ان کو ملازمت مل جائے گی, ان کو جو ہے جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں وہ ہو جائیں گے. تو یہ جو بڑی میجورٹی ہماری ہے ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مصطفیٰ آباد کا نام کبیر دھام رکھ دیا جائے گا تو ان کو کیا ہو جائے گا. یہ بس اسی کا جو ہے ہم یہی چاہتے تھے, بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب, تلنگانہ میں جو پالیٹکس چل رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تلنگانہ میں دیکھیے ایک حلقہ ہے جوبلی ہلز جہاں بائی الیکشن ہو رہا ہے جی, اور یہ اس میں پہلے جو سیٹ تھی وہاں الیکشن اس لیے ہو رہا ہے کہ بی آر ایس کا ایک کینڈیڈیٹ کا جو ہے دیہانت ہونے کے بعد وہاں بی آر ایس پارٹی جس کا دیہانت ہوا ان کے ہی پریوار سے ان کی جو اہلیہ ہے ان کو امیدوار بنایا. اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بی آر ایس ایک ریوائول کر سکتی ہے اس کے ذریعے, اس لیے بڑی چھوٹی کوشش کر رہی ہے. اور جس طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے, پانی کا پیسہ بہا جا رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, بہت مہم جم کے مہم چلا لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, چلائے برا, ہر ایک کو اپنا حق بنتا ہے, ہر پارٹی کو. دوسری طرف جو 2 سال میں کانگریس کے جو وعدے وفا نہیں ہوئے جی, اس کو ایک ایشو بنایا جا رہا. تو 2 سال کے اندر یہ نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, جو کچھ ہوا. تو اب کانگریس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وہ کہ ٹھیک ہے, شہر کے علاقوں میں کسی بھی علاقے سے حلقے سے ان کو انتخاب نہیں ہوا. تو ابھی کانگریس کا یہ جو کنسرن ہے کہ اس کے ذریعے ہم شہری علاقوں میں بھی اپنا کھاتہ کھولیں. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا؟ کچھ مہینوں کے بعد یہاں کی جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہونے والے ہیں جی. یہ الیکشن میں ہمارا جو ہے سبقت رہے. ہم چونکہ پورے تلنگانہ کی آبادی 4 کروڑ ہے اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ یعنی 1/4 حیدرآباد میں رہتی ہے. یہ ہو گیا. اور سارے تلنگانہ کی جو سرکاری آمدنی ہے جی تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ کے قریب ہے. اس کا 72% ریونیو اس حیدرآباد سے آتا ہے, جبکہ 33 اضلاع ہیں, لیکن ایک علاقے سے اتنا آتا ہے, باقی کے 32 علاقوں میں 30%. جی. تو اس کی جو اہمیت ہے, اور یہ اسٹیٹ کا کیپٹل, نہ صرف کیپٹل ہے بلکہ کئی علاقوں میں جیسا کہ فارماسٹیکل ہو, آئی ٹی ہو, دیگر جو ہے سیکٹرز ہیں, اس کا یہ بہت بڑا انڈیا کا ہب ہے. بالکل. تو یہ اس نوع سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ ایک کانگریس کی کوشش کہ بھائی ہم وعدہ تو کریں, اتنے وعدے نہیں ہوئے, اتنے وعدے ہوئے. لیکن کانگریس کا جہاں تک ہے, دیکھیے حالیہ کانگریس میں کیا ہے, حد سے زیادہ ڈیموکریسی رہتی ہے. بی آر ایس میں کیا ایسا نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیے کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نئی سرکار آئی جی دسمبر 2023 کی بات ہے, جب الیکشن ہونے کے بعد, جی, تو جب کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہوا تو خیر ٹھیک ہے, رسمی تھا.
دوسرا اجلاس شاید جنوری یا فروری میں کچھ ہوا تھا اسمبلی سے پہلے. تو میں نے سیکریٹریٹ کے کابینہ کے جو رومس ہوتے ہیں اس میں جو کرمچاری جو کام کرتے ہیں تو ان سے سوال کیا میں کہ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ BRS کی جو میٹنگز تھے وہ بھی دیکھتے تھے سیکشن آفیسر کی حیثیت سے یا جو بھی آپ کا جو پوزیشن تھا, اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی صاحب بات کرتے تھے, سب خاموش سنتے تھے, یس 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 ہو جاتا تھا, کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی دلیلیں نہیں, کوئی مطلب نہیں. یہ ہوتا تھا پہلے ڈسپلن سے, سب بن آفیسر نوٹ کر لیتے تھے, منسٹر بھی یس یس اپنے اپنے جو بھی موضوعات ہیں پیش کر دیتے جی, اس کو ہو جاتا. یہاں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر منسٹر CM ان کے درمیان ایک بحث ہوتی تھی, ہو رہی ہے مطلب اور زیادہ ہو گئی, اب تو جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. یعنی کابینٹ کی میٹنگ کے اندر میرا اتنا فلاں ہے, میرے کے لیے ٹینڈر ہونا ہے, فلاں کے لیے یہ ہونا ہے, میری اتنی روڈ سینکشن ہونا ہے, یہ ہونا ہے. اب وہ پریسائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے, کابینٹ کی جو صدارت کرتا ہے, جی, وہ خیر سوچ کے پھر آفیسروں سے مر کے نہیں اس کو یہ کر لیں گے بھائی, یہ کر لو, یا آپ یہ کنونس ہو جاؤ, فلاں ہو جاؤ, آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اتنا ریلیز کریں گے, فلاں کریں گے, پہلے سے مشکلات ہیں. تو یہ جو ایکسیس ڈیموکریسی ہے نا, وہ بعض اوقات تھوڑا سا جب شوگر چائے میں بڑھ جاتی ہے تو شوگر ایک دم جو ہے مٹھی ہو جاتی ہے. تو شوگر کو اس لحاظ سے چائے میں جتنی شوگر ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے. اس طریقے سے آپ پکوان کرتے ہیں تو کھانے میں جتنا نمک ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالنا. نمک زیادہ ہو گیا تو کھانا کھارا ہو جاتا. جی, تو یہ کھارا کھانے کی مثال ہو گئی ہے یہاں کی جو کابینٹ ہے. تو آپ اتنا زیادہ مت کیجیے, اتنی زیادہ ڈیموکریسی مت کیجیے, ایک محدود پیمانے پہ کیجیے, قانون کے لحاظ کو ضرور کیجیے, آرگومنٹ کیجیے, فنا کیجیے, ٹھیک ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں جی, کھانے میں نمک کی جو مثال ہے, زیادہ ہو گیا تو کس طرح ہوتا ہے, اس طریقے سے زیادہ جمہوریت ہو گئی تو وہ جو ہے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک. بھائی صاحب, آخری سوال غازہ کے حوالے سے, غازہ کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر جو پیس یا پھر ہم جنگ بندی کی بات کریں تو جنگ بندی تو ہے, لیکن اس کے باوجود اسرائیلی جو بربریت ہے, جو ہراسانیاں ہیں فلسطینیوں کو, وہ برقرار ہیں, اور ایک غیر یقینی صورتحال اب بھی بنی ہوئی ہے. اور پھر اس درمیان جو نیتن یاہو کا جو بیان نہیں, دھمکی اور جس طرح کی دادا گیری کی بات سامنے آئی ہے, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, کیا اس حوالے سے کہیں؟ دیکھیے, میں اس سے پہلے بھی آپ بھی یہ کور کرے ہیں کہ یہ جنگ بندی کوئی مستقل ہونے والی نہیں ہے. یہ پہلے سے آپ لکھ لیجئے گا, یہ صرف ایک ریت کی دیوار ہے, وہ کبھی بھی اب تو بہہ رہی ہو, کیونکہ ابھی تک 130 کے قریب شہادتیں ہوئی جی, جنگ بندی کے بعد, جنگ بندی قتل عام رکنے کے بعد. جنگ بندی مت بولیے, جنگ تو ہوئی نہیں, جنگ تو دو مد مقابل کے درمیان ہوتا ہے. جنگ کا معاملہ دو مد مقابل کے درمیان, یہاں مد مقابل ہے ہی نہیں کوئی, معصوموں کو مار رہے ہیں خالی. اور آج بھی دیکھیے جنوبی غازہ میں اس نے بمباری کروائی, یعنی جنگ بندی. اب کئی لوگوں کو یعنی اس کی جو مخالفت یعنی جو ہے کہ بھائی نہیں ہمارے کو کہیں حملہ کا اندیشہ ہو رہا فلاں, اور امداد کو روکا جا رہا ہے. جی ہاں, اور مصر تماشا بنا ہوا بیٹھا ہے, رفاع کی جو ہے وہیں سے آ رہی نا امداد, تو جو ٹرکس وغیرہ. جی ہاں, تو یہ اور ایک بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ان کی جو پارلیمنٹ ہے, سینٹ ان کی جو کینٹ, جی ہاں, تو اس میں انہوں نے ایک دیکھیے پرائیویٹ ریزولوشن ڈالی. دیکھیے اب ان کا جو حرکت ان کی, ارے نہیں میرا کیا تعلق ہے بھائی, لوگ منظور کر لیے نا, یہ تو ہم کیا کریں گے, کہ ویسٹ بینک کو ہمارے سورنٹی کے تحت, ہمارے اقتدار اعلیٰ کے تحت لیا جائے گا. ویسے تو عملاً تو ہے ہی, لیکن ایک باقاعدہ اس کا حصہ بنا دیا جائے گا. جی, تو جب اس پر امریکہ کو تشویش ہوئی, اس نے JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ ان کو بھیجایا, وہ بیچارہ ناکام واپس ہو گیا. اس کے بعد روبیو کو بھیجایا جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی خارجہ کا وزیر ہے, جی ہاں, وہ بھی وہ ہو گیا, ہم کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم وہ ہیں, جبکہ امریکہ کے ٹیکس پیئر کے پتوں پر پلنے والا ہے. یعنی دیکھو کہ جو ظالم ہوتا ہے نا, وہ احسان فراموش بھی ہوتا ہے, اس کی ایک نشانی, وہ تکبر بھی کرتا ہے. تو اب یہ ظالم کی نشانیاں ہیں. امریکہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے. اب تو اس حد تک بے بسی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے کوالالمپور جا رہے تھے, راستے میں دوحہ میں رکے, دوحہ میں امیر جا کے بولے ارے کیا صاحب یہ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا انہوں نے. نہیں, حماس کو پہلے بے ہتھیار ہونا چاہیے, وہ جو ڈیڈ باڈیاں ہیں نا وہ دے دینا چاہیے. ارے بھائی ان کی کچھ مشکلات ہیں ڈیڈ باڈی دینے میں, ان کو ایکسکیویشن کے لیے وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں,
جی ارتھ موونگ اکوپمنٹ سے. دوسرا ڈی این اے کی جو جہاں تک بات ہے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی اس وقت نہیں ہے. وہ لوگ بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں. جی نہیں ویسا ہونا. دیکھیے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا انہوں نے. اور یہ جو 20 مہینوں میں اس لیے آپ کو بولا تھا یہ سرکس ہے. سرکس میں 2 رنگ ماسٹرز تھے, ایک ڈونلڈ ٹرمپ, دوسرا ہمارے پڑوس کا ایک رنگ ماسٹر جو نوبل پرائز بول کے بتا رہا تھا. اور یہ پورے جو ہے سرکس کے جو ہے پلیئرس ہیں, کھلاڑیاں ہیں, یہ کچھ ہونے کا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے معاہدہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے, اور معاہدے سے دونوں بھی غائب. نہیں جو فریق ہوتے ہیں نا, جی ہاں یعنی فریق خود غائب ہے اس میں. تو یہ پوری طریقے سے یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے, بلکہ ظلم اور بڑھتا جائے گا. بلکہ دنیا کو یہ لوگ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پاز, یعنی اب اس درمیان مائی صاحب جو اس نے دھمکی جس طرح کی بات کہی ہے, اب اس میں جو 20 ممالک تھے جنہوں نے یہ جنگ بندی معاہدہ کروایا, جنگ بندی بہرحال جس کو کہا جا رہا ہے سرکاری سطح پر, تو اس حوالے سے تو وہ جو 20 ممالک ہیں جس میں عرب ممالک بھی ہیں, یورپی ممالک بھی ہیں, ترکی بھی ہے, تو ان کا اب کیا موقف ہوگا کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے اور یہ کس طرح کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور پھر جو بات کروانے والے ہیں انہی کی افواج کے حوالے سے, ترکی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ترکی کی افواج جو ہیں ہم ان کو جو ہے یہاں پر قبول نہیں کریں گے. تو اس پر کیا رد عمل آنا چاہیے اور کیا آ رہا نہیں. ہے؟ آپ ان کا رد عمل دیکھیے, مسلسل یہ دھمکیاں دیتا جا رہا ہے. جی ہاں کہا کہ مجھے حملے کرنا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, میں خود مختار ہوں, فلاں ہوں. لیکن ان پر یہ 20 ممالک کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا. صرف مغربی کنارے کے بارے میں کچھ آواز اٹھی, یہ تو بین الاقوامی قواعد کے خلاف, وہ تو بات ہی ہے بھائی. جی ہاں جی ہاں یہ کیا قتل عام قواعد کے خلاف کے موافق تھا کیا؟ جی ہاں بالکل. یہ پورے کا پورا 20 یہ لوگ جوکر شرکس کا تھا, پورا شرکس تھی. یہ شرکس کے 2 جو ہے رنگ ماسٹرز تھے. یہ پورا جو ہے رنگ ماسٹر جو ہے واشنگٹن سے آیا, شرکس کیا, ایک تماشا کیا. یہ کچھ ان میں کوئی ہے نہیں, دم ختم نہیں ہے. اگر دم دکھاتے تو ہزاروں یہ غزہ برباد نہیں ہوتا. غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, پورا ملبہ بنا دیا گیا. اور اب بھی وہاں کوئی سکون نہیں ہے, لوگ پھر سے زندگی شروع کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا ابھی الجزیرہ کا ایک رپورٹ آئی کہ ان کے پاس کھانے کے کچھ چیز کو گرم کر کے کرنے کے لیے, پکانے کے لیے کچھ چیز گرم کرنی پڑتی ہے, چولہا تک نہیں ہے. جی ہاں کیسے چولہا بنائیں گے؟ گیس اسٹو یہ تو کہیں نہیں, گھر ہی نہیں ہے تو کیسا؟ جی ہاں گیس کی کوئی سربراہی نہیں, چولہے کی کوئی سربراہی نہیں. ادھر ادھر کے چھیتر جو چیزیں جو ملبے سے جو لکڑی نکلتی, اس سے وہ کب تک بناتے رہیں گے؟ کیسی زندگی ہے ان کی؟ پینے کا پانی ایک الگ مسئلہ ہے, کیسے زندگی گزاریں؟ شیلٹر ٹھیک ہے, شیلٹر وہ کپڑوں کے شیلٹر دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں زندگیاں کیسے گزاریں گے؟ کبھی ہے ان 20 ملکوں کو توفیق ہوئی؟ خود تو جو ہے محلوں میں رہ رہے ہیں لوگ, خود بڑے بڑے اس میں رہ رہے ہیں. کیا ان کے بارے میں فکر کیا جن کے بارے میں آپ نے معاہدہ کیا؟ اس ظالم کو روکنے کی کچھ طاقت کی آپ لوگوں نے؟ یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے. بھائی صاحب 2 منٹ میں چاہوں گا, 2 منٹ میں نے 1 منٹ ہے ہمارے پاس. اگر یوکرین اور رشیا کی جنگ نہ ہوتی, بالکل یہ فری ہینڈ ہوتے امریکہ یورپ, اور پھر اگر امریکہ یورپ فری ہو تو پھر اسرائیل کے لیے اور راحت کی بات ہوتی ہے, تو تب کیا ہوتا مطلب؟ یا پھر اگر جیسے ہی یہاں پر یوکرین میں رک جائے تو پھر یہاں پر اس کا کیا مثبت اثر ہوگا یا منفی ہوگا؟ اب دیکھیے, پروگرام سے پہلے ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی اس ایشو پہ جی کہ یوکرین ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کچھ ایک چھوٹا سا بریک لگا ہے, چھوٹا سا اسپیڈ بریک, چھوٹا سا لگا, زیادہ نہیں. یہ نہیں ہوتا تو شاید یہ جو آس پاس کے عرب ممالک ہیں یہ بھی جو ہے زد میں آ سکتے تھے, پوری طریقے سے زد میں آ سکتے تھے. مصلحت کی بنیاد ہے, چونکہ روس نے ایک محاذ کھول دیا ہے اور اس محاذ کے ساتھ فریق ثانی کے تائید میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں اس کے باوجود انہوں نے 25 ہاں. ملکوں کی, میں جو بائیڈن کی آخری تقریر سن رہا تھا, میں جی ہاں ودائی تقریر ہو رہی تھی ان کی, تو انہوں نے 25 ملکوں کے نام لیے کہ ہم نے اسرائیل کے لیے یہ پورا سب کچھ فراہم کیا, یہ کیا, ہتھیار دیے, اتنا ہمارا پیسہ دیا, بلکہ میرے ساتھ, بلکہ انہوں نے نام گنوائے 25 ملکوں کے. تو میں تو کاؤنٹ کیا, شاید ایک آدھ ادھر فرق ہو سکتا ہے, لیکن بڑی توجہ سے ریپیٹ ہو کر کے میں ان کی تقریر سنتا رہا کہ اس میں انہوں نے یہ پوری طریقے سے کہا کہ ہم اتنے ملکوں کا ساتھ کے ساتھ, ان کے ہتھیاروں کے ساتھ, ان کے اسلحہ کے ساتھ, ان کے پیسوں کے ساتھ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے. یہ ان کا جو ماننا تھا, اور وہی بات ہے کہنے کے لیے اسپین, پرتگال, فرانس, جرمنی, UK,
تسلیم کرے. تسلیم کرنے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ देखिए, تسلیم کر کے اس کا حق دلائیں. نہیں آپ ایک ملک ہے, ہم تسلیم کر. ارے ملک کہاں ہے میرا؟ میری کچھ آزادی ہے, میری کچھ نظم ہے, میرا پورا آپ نے کھنڈر کر دیا, پورا ملبہ بنا دیا. نہیں ہم آپ کو تسلیم کر لیے نا. یہ کوئی جواز نہیں ہے. بلکہ کیا آپ نے ہتھیار روکا اس کو؟ बिल्कुल. نہیں روکا, بالکل. بلکہ ہتھیار یعنی دے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یوکرین کا وار چل رہا ہے یا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا سا بریک ان کو لگا ہے. جیسے ہی وہاں پر جو ہے سارا معاملہ ختم ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے اس کے مزید منفی اثرات جو ہے یہاں پر بھی نظر آ سکتے ہیں. بہرحال یہ خدا کی مصلحت ہے کہ یہ جتنے بھی جو ہے طاغوتی طاقتیں ہیں وہاں پر مصروف رہیں اور اب بھی مصروف ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر مزید غزہ میں کیا کرتے, یہ بہت بڑا ایک جو ہے یعنی ایک سوال ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.